बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली सना यूसुफ के केस में नई चीजें सामने आई हैं और कातिल उमर हयात को एक दफा फिर अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या नुक्ता उठाया गया और जज साहिब उमर हयात के साथ बार बार किस बात पे इस्तफसार करते रहेंगे, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। उमर हयात का सीआईए पुलिस के बारे में क्या इंकशाफ करना था, जो जज साहब से मुकालमा हुआ उसमें उमर हयात ने मेडिकल जो करवाया गया था उमर हयात के कहने पे, उसमें क्या चीजें सामने आई हैं, क्योंकि मेडिकल करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। और इसके साथ साथ दोबारा से पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जो कि 3 रोजा जिस्मानी रिमांड जज साहब की तरफ से एक दफा फिर मंजूर किया गया। और ये जिस्मानी रिमांड किस मोबाइल फोन के बरामद ना होने की बिना पे मिला है, ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। सना यूसुफ के वालिद सैयद यूसुफ अदालत में मौजूद थे और तकरीबन 55 मिनट कातिल और सना यूसुफ के वालिद आमने सामने बैठे रहे। और इस दौरान उमर हयात के घर वाले अदालत में क्यों ना पहुंचे, उन्हें पता था कि आज अदालत में दोबारा हेयरिंग है और उमर हयात को लाया जाना है। क्या उनके घर वालों को रोक दिया गया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे वो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से किसने रोका? ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। सना यूसुफ के कातिल को यानी उमर हयात को एक दफा फिर आज अदालत के रूबरू पेश किया गया। सना यूसुफ कत्ल केस का जो मुलजिम है उमर हयात, मोबाइल फोन अभी तक उसका बरामद नहीं हो सका। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डे 1 से उमर हयात को जब अदालत में पेश किया गया था 4 जून के रोज, और उसको फिर जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया था, तो तब भी उमर हयात की तरफ से अदालत को यह बताया गया था कि उसने अपना मोबाइल फोन और सना यूसुफ का मोबाइल फोन पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद आज जब अदालत में दोबारा मुलजिम को लाया गया और मुलजिम का नए सिरे से रिमांड मांगा गया, क्योंकि पहले भी 7 रोजा रिमांड की इस्तदा की गई थी जब 16 जून को पेश किया गया था, तो जज साहब ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। आज जब दोबारा मुलजिम को अदालत में लाया गया तो मुलजिम की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उसी तरह थी जैसे कि पहले रोज थी। वो काफी हशाश बशाश नजर आ रहा था और काफी कॉन्फिडेंट था। इसके साथ साथ जब अदालत में उसको पेश किया गया तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन ने ये नुक्ता उठाया कि नए सिरे से जिस्मानी रिमांड दिया जाए, क्योंकि अभी मुलजिम से बहुत सी चीजें बरामद करनी है। जिस पे जज साहब ने पूछा कि कौन सी चीजें हैं जो अभी बरामद नहीं हुई, और इस पे प्रोसिक्यूशन का कहना था कि मुलजिम उमर हयात ने फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद करवा दी है जिसमें वो आया था, और फॉर्च्यूनर के अंदर जो आदमी भी बैठा हुआ था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी तक मुलजिम का अपना जो मोबाइल फोन है जो उसके जाती इस्तेमाल में था वो हमने अभी तक रिकवर नहीं किया है, तो उसके बारे में मुलजिम हमें कुछ नहीं बता रहा। इसलिए हमें मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए। इसका फोन मिलेगा तो फोन से मजीद चीजें जो हैं वो सामने आएंगी कि ये मर्डर क्यों किया गया है। जिसपे जज साहब ने 23 जून तक यानी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए दोबारा से उमर हयात को पुलिस की कस्टडी में दे दिया। दौरान सुमात इस्तगासा ने अदालत को बताया कि मुलजिम का मोबाइल हम बरामद करना चाहते हैं, लेकिन मुलजिम अभी तक वो फोन बरामद नहीं करवा रहा। इस मौके पे उमर हयात ने जज साहब से मुकालमा किया और जज साहब को बताया कि उसने अपना मोबाइल फोन 3 जून को जब उसे अरेस्ट किया गया था जड़ांवाला फैसलाबाद से, तो उसने तब ही सीआईए एक अफीसर थे वहां पे मौजूद, जो एक टीम उसको अरेस्ट करने आई थी, उनके हवाले कर दिया था। तो अब ये जो सारा मामला है कि फोन की बेस क्यों बनाई गई, ये भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। 2 जून को इस्लामाबाद की रहायशी 17 साल सना यूसुफ को सेक्टर G13 में वाक़या उनके घर के अंदर उनके बेडरूम में कत्ल कर दिया गया था। और फिर पुलिस ने बताया कि 20 घंटे के अंदर हमने मुलजिम को पंजाब के शहर फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। उमर हयात का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड जैसे कि पहले मंजूर किया गया था और उसको दोबारा 20 जून को पेश करने का हुक्म दिया गया था, जबकि वाकये के जो गवाहान हैं
نامزد ملزم کی شناخت کر چکے ہیں۔ اس واقعے کے جو عینی شاہدین ہیں، جو آئی وٹنس ہیں، وہ ہے ثنا یوسف کی والدہ اور ثنا یوسف کی پھپھو۔ تو ان دونوں نے نامزد ملزم کی شناخت کی تھی اور جوڈیشل مجسٹریٹ حفیظ احمد کی عدالت میں ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ تقریباً یہ 55 منٹ پہلے ہی جو نامزد ملزم ہے عمر حیات، اس کو کمرہ عدالت میں لایا گیا۔ کمرہ عدالت کا منظر کچھ غیر معمولی نظر آ رہا تھا، کیونکہ ثنا یوسف کے والد آج پہلی مرتبہ عدالت میں آئے تھے اور عمر حیات بھی عدالت میں موجود رہا اور ان کے والد ثنا یوسف کے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف یہ سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس یہ جو ملزم ہے، اس کو پولیس جب لے کے آئی ہے تو اس کو بہت زیادہ سیکورٹی میں لایا گیا، پولیس کے حصار میں اسے عدالت کے اندر لایا گیا اور اسی طرح واپس بھی اسے پولیس کے حصار میں ہی لے جایا گیا ہے۔ اور جب یہ عدالت میں بیٹھا ہوا تھا تو چند فٹ کے فاصلے پہ عین اس کے سامنے ثنا یوسف کے والد بھی سفید کپڑوں میں ملبوس بیٹھے ہوئے تھے۔ ثنا یوسف کے والد جو ہیں، انہوں نے ایک دو دفعہ بہت ہی غور سے اس شخص کو دیکھا، اس قاتل کو۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں کہ ان کی بیٹی کو اس نے بے ایمانہ طریقے سے کیسے قتل کیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم سے 2 سے 3 دفعہ استفسار کیا کہ کیا آپ کے پاس وکیل ہے، جس پہ عمر حیات کا کہنا تھا کہ نہیں۔ مجسٹریٹ نے پھر استفسار کیا کہ کیا آپ کو وکیل چاہیے، تو ملزم عمر حیات نے جواب دیا کہ مجھے وکیل نہیں چاہیے ہے۔ یعنی کہ 3 دفعہ جج صاحب کی طرف سے بار بار استفسار کیا گیا وکیل کے حوالے سے، لیکن ملزم عمر حیات کا یہ کہنا تھا کہ اسے وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پراسیکیوٹر محمد نوید نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سے فارچونر گاڑی ہم نے برآمد کی ہے، جو کہ ایک بڑی پیش رفت ہے اس کیس میں، تاہم موبائل فون برآمد نہیں کیا جا سکا، جس پہ کہ عمر حیات فوراً خود بولا پراسیکیوٹر کے اس سوال پہ، اور عمر حیات نے کہا کہ میں نے اپنا موبائل سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسر کو دے دیا تھا جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا، جس پر پراسیکیوٹر نے کہا کہ عمر حیات سے مقتولہ کا موبائل فون برآمد ہوا ہے، اس کا اپنا موبائل فون ابھی تک ہم برآمد نہیں کر سکے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں بتا نہیں رہا کہ اس کا اپنا موبائل فون کہاں ہے۔ سماعت کے بعد عدالت نے ملزم عمر حیات کا 23 جون تک 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا تھا۔ اس سے پہلے جو DIG اسلام آباد ہیں جواد طارق، انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ ثنا یوسف کے پاس 2 موبائل فون تھے جو کہ اس کے زیر استعمال تھے، اور آئی فون چند روز پہلے ہی اس کے پاس آیا تھا، اور یہ وہی آئی فون ہے جس کی وجہ سے ان کا جھگڑا بھی شروع ہوا تھا، کیونکہ عمر حیات بار بار ثنا یوسف سے موبائل ہی مانگ رہا تھا اور کہ اسے فون چیک کروایا جائے، اور ثنا یوسف اس کو اپنا موبائل نہیں دینا چاہتی تھی، اور اسی پہ ان کا جھگڑا ہوا کمرے کے اندر، جو کہ پھر بعد میں اس خوفناک حادثے کا سبب بنا ہے۔ تو DIG اسلام آباد نے بھی یہی چیز بتائی تھی کہ ملزم ایک موبائل یعنی آئی فون اپنے ساتھ لے گیا تھا جو کہ ثنا یوسف کے استعمال میں تھا۔ بعد میں جب اس کو اریسٹ کیا گیا CIA کی طرف سے، اسلام آباد میں ایک ٹیم تھی جنہوں نے اس کو اریسٹ کیا تھا، اور یہ کہتا ہے ملزم کہ میں نے اسی وقت جو CIA کے ایک آفیسر تھے ان کو اپنا موبائل اور ثنا یوسف کا موبائل دے دیا تھا، لیکن آج عدالت کے اندر پراسیکیوشن کی طرف سے یہ نقطہ بار بار اٹھایا گیا کہ ملزم کا فون ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے اس کا فون ذکر کروانا ہے اور ہمیں ڈیٹیل چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ یہ فون والا معاملہ جو ہے یہ کیوں بار بار اٹھایا گیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کیونکہ جو فون ہے عمر حیات کا وہ پولیس کے پاس ہے، اور وہ 3 جون کو ہی جب اس کو اریسٹ کیا گیا تھا تو پولیس نے اس کا فون بھی اس سے لے لیا تھا، اور اسی طرح ثنا یوسف کا فون بھی لے لیا تھا۔ دونوں کے فون کا کال ریکارڈ ڈیٹا بھی نکلوایا گیا تھا، جس بیس پہ یہ پتا چلا تھا کہ ثنا یوسف اور عمر حیات آپس میں تقریباً 9 مہینے سے رابطے میں تھے، اور انسٹاگرام کے اوپر ان کی آپس میں بات چیت شروع ہوئی، جو کہ پھر دوستی میں بدل گئی، اور پھر یہ انسٹاگرام سے واٹس ایپ کے اوپر ٹرانسفر ہو گئے، اور وہیں پہ ان کی پھر بات چیت ہوتی رہی۔ ان کی لمبی چوڑی چیٹ ہیں اور 1.5 سے 2 گھنٹے کی کالز ہیں جو کہ آپس میں ہوتی رہی ہیں۔ اب اس میں بار بار فون کے اوپر پراسیکیوشن کی طرف سے نقطہ اٹھانا اس کی یہی وجہ تھی کہ فون تو آلریڈی پاس ہے، لیکن ملزم سے یہ جاننے کے لیے کہ کیا اس قتل میں
اور کوئی اس کے پیچھے ہے؟ کیا کسی نے اکسا کر عمر حیات سے یہ قتل کروایا ہے؟ فارچونر گاڑی کون لے کے کرائے پہ دیتا تھا؟ اور اس سارے معاملے میں کیا کوئی اور لوگ بھی ملوث ہیں کہ عمر حیات کے حوالے سے پولیس کو ایسا شبہ لگتا ہے کہ یہ صرف عمر حیات کا کام نہیں لگتا، اس قتل کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ اور بھی کوئی لوگ بااثر قسم کے لوگ ہیں جو کہ اسے گاڑی وغیرہ بھی رینٹ پہ لے کے دیتے تھے، اور ثنا یوسف سے ملنے کے لیے یہ اتنی دور سے اور مہنگے تحائف لے کے بھی پہنچا۔ دوسری طرف اس کی اپنی جو کیپیسٹی ہے، فائنینشیل کیپیسٹی ہے، وہ تو یہ اجازت نہیں دیتی کہ یہ فارچونر گاڑی کرائے پہ لے یا کوئی ہوٹل کا کمرہ بک کروائے اور اسی طرح یا پھر یہ مہنگے تحائف لے کے آئے۔ تو اس لیے پراسیکیوشن کی طرف سے اس کا ریمانڈ دوبارہ مانگنا، اور چونکہ ایک یہ پروسیس ہوتا ہے کہ 14 دن کا جسمانی ریمانڈ ملزم کا وقفے سے لیا جا سکتا ہے، تو عدالت نے پہلے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا ہے، اور یہ اس میں یہی چیز جاننی ہے کہ کیا اس قتل میں کوئی محرکات اصل کیا ہیں اور لوگ بھی پیچھے ہیں، کیا معاملات ہیں۔ تو گاڑی جو ہے وہ تو برآمد کر لی گئی، اور اس کے اندر جو شخص تھا اسے کافی روز پہلے ہی پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے سارا ملزم کے موبائل فون آلریڈی پولیس کے پاس ہے، جس سے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ ڈیٹا سامنے آیا ہے، چیٹ بھی سامنے آئی اور ساری چیزیں، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جس سے پتا چلا تھا کہ دونوں ہی آپس میں رابطے میں تھے، اور اس روز بھی یعنی 2 جون کے روز بھی ثنا یوسف کو کئی بار عمر حیات کی طرف سے اسلام آباد پہنچنے پہ کال کی گئی۔ یہ صبح 5 بجے ہی پہنچ گیا تھا، اور اس نے تقریباً 300 کے قریب واٹس ایپ پہ اور سم کنیکشن پہ کالز کی تھی، جو کہ ثنا یوسف نے کچھ اس میں سے اٹینڈ کی یا چند سیکنڈ کے لیے بات کی یا پھر کچھ میسیجز کا جواب دے دیا، ادروائز وہ اسے یہی کہتی رہی کہ میں باہر نہیں آ سکتی، گھر میں باقی لوگ موجود ہیں، اور پھر اس کے کچھ میسیجز واٹس ایپ چیٹ بھی سامنے آئی کہ جس میں اس نے کہا کہ تم گھر آ جاؤ، یہیں پہ بات کرتے ہیں، اور پھر یہ گھر گیا بھی ہے۔ جو CCTV فوٹیجز ہیں مین گیٹ کی وہ اسی لیے سامنے نہیں لائی گئی کہ ثنا یوسف عمر حیات کو خود گھر کے اندر لے کے گئی تھی اور یہ گفٹ وغیرہ لے کے اس کے کمرے میں گیا تھا، لیکن پھر کمرے میں جاتے ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جھگڑا شروع ہوتا ہے آئی فون کی وجہ سے، اور یہ وہی آئی فون ہے جو کہ عمر حیات نے عدالت میں بتایا کہ میں نے وہ پہلے روز ہی پولیس کے حوالے کر دیا تھا، ثنا یوسف کا موبائل بھی اور اپنا بھی۔ لیکن اب اس کی مزید انویسٹیگیشن اچھی بات ہے، ہونا بہت ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ کیا اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں، کیونکہ ثنا یوسف کی کچھ سہیلیاں ہیں جن کی چیٹ بھی عمر حیات کے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ تو عمر حیات کا موبائل ابھی فورنزک کے لیے پولیس نے نہیں بھیجا، لیکن اس کا جو CDR ڈیٹا وغیرہ ہے وہ چیزیں تو نکلوائی گئی ہیں، اور ان کے مطابق ثنا یوسف کی 2 سہیلیاں مسلسل عمر حیات سے رابطے میں تھی، اور جب ثنا اس سے بات نہیں کر رہی تھی، یعنی 28-29 مئی کے روز جب اس کی سالگرہ کے دن تھے، اور یا پھر 2 جون کے روز، تو یہ وہی سہیلیاں ہیں جو کہ عمر حیات کے رابطہ کرنے پہ اسے کہہ رہی تھی، آگے سے ان کی جو چیٹ سامنے آئی ہے کہ وہ اب تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ تم سے ملنا نہیں چاہتی ہے، تم اس کی جان چھوڑ دو۔ اور یہ سہیلیاں ہی ہیں جو کہ ایک اس طرح کا کردار اپنا منافقت والا ادا کرتی رہی ہیں، جلتی پہ تیل کا کام شاید انہوں نے کیا ہے، کچھ ایسی باتیں بتا کے جو شاید ثنا یوسف نے سہیلیوں کو عمر کے بارے میں کہی ہوں، لیکن انہوں نے وہ باتیں اٹھا کے یا 2 اپنے سے لگا کے اسے بتائی کہ بعد میں وہ مشتل ہو کے اس کے گھر کے اندر گیا اور پھر اس کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ اور بھی انویسٹیگیشن میں سامنے آ رہی ہے۔ عمر حیات نے انویسٹیگیشن میں چونکہ اس کی 4 روزہ پہلے تفتیش ہو چکی ہے، پولیس کی حراست میں ہے، تو اس کا یہ بتانا ہے کہ جب اس کی سالگرہ تھی 29 مئی کے روز، تو عمر حیات اسلام آباد آیا تھا، کمرہ بھی بک تھا، اور دونوں کی آپس میں بات چیت طے تھی کہ انہوں نے ملنا ہے اور وہ ثنا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرے گا۔ ساتھ فیصل آباد سے 2 دوست بھی لے کے آیا تھا، ان 2 دوستوں کو بھی پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا ہے۔ تو وہ جو دوست ہیں وہ بھی عمر حیات کے جو ساتھ تھے، وہ اس کو اس روز یعنی 29 مئی کے روز مشتل کرتے رہے، یہ کہہ کے کہ تم صبح سے آئے ہو اور اب رات ہو چکی ہے، لیکن وہ لڑکی تو تمہارا فون نہیں اٹھا رہی، یا تم سے ملنا نہیں چاہتی، تم سے بات نہیں کر رہی،
اور تم ہمیں ساتھ لے کے آئے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ مل کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرے گی۔ تو ان کو بھی پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں، جو دونوں دوست ہیں عمر حیات کے، جو اس کے ساتھ 29 مئی کے روز اسلام آباد آئے تھے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمر حیات ایک بک اس نے اس کے اندر ڈالر لگوائے تھے، وہ لے کے آیا تھا اور ایک رنگ تھی اور ساتھ بہت سے قیمتی تحائف تھے، لیکن اس روز عمر حیات پورا دن کالز کرتا رہا اور 2-3 مختلف جگہوں کا ٹائم دے کر ثنا یوسف نے میسیجز میں اس کو ٹائم دیا کہ اچھا ویٹ کرو، فلاں جگہ پہ آتی ہوں، یہاں انتظار کرو، میں فلاں جگہ پہ آؤں گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ تو یہ بتانا ہے عمر حیات کے دوستوں کا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس روز ہی عمر حیات کافی زیادہ مشکل اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ ثنا یوسف کی سہیلیوں سے جب اس نے بعد میں رابطہ کیا کہ وہ کہاں بیزی ہے یا کس جگہ پہ ہے، تو اس کی سہیلیاں جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے ساتھ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہے، تو تم سے وہ ملنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ یہ بتاتے ہیں وہ دو دوست جو کہ عمر حیات کے اس روز ساتھ تھے۔ تو اس میں سہیلیوں کا کردار بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور دوسرا عمر حیات جو کہ بعد میں 2 جون کو آتا ہے، اور پھر یہ جو آئی فون والا معاملہ ہے یہ بھی یقیناً سہیلیوں میں سے کسی نے بتایا، یا کہ پھر جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہیں ثنا یوسف کی طرف سے ان میں آئی فون شو کیا جا رہا ہے کہ آئی فون سے ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ اتنا بڑا حادثہ بھی ہوا۔ اور اب عمر حیات جو ہے اس کے والدین کے حوالے سے بات کریں، والدہ تو اس کی ہے نہیں، اس کے والد ہیں، اور ان کے جو والد ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے اپنے بیٹے کے حوالے سے، لیکن ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی ہے، اور اسی لیے نہیں کرنے دی گئی کیونکہ عمر حیات سے چونکہ ثنا یوسف کا موبائل بھی ملا اور دونوں کی چیٹ اور باقی چیزیں بھی مل چکی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دوست وغیرہ ساتھ آئے تھے وہ بھی بہت سی چیزیں بتا چکے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی اس کے جو گھر والے ہیں عمر حیات کے، انہیں منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، اور وہ پریس کانفرنس یہ کرنا چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی عمر حیات نے یہ قتل نہیں کیا، ثنا یوسف پہلے ہی قتل ہو چکی تھی، اور ان کے بیٹے کو اس لیے پھنسایا جا رہا ہے کہ ایک باہر کی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ثنا یوسف کے گھر کے باہر کی وہ صرف دکھائی جا رہی ہے، جو اصل فوٹیجز ہیں وہ ہمارے سامنے لائی جائیں اور میڈیا کو دکھائی جائیں، یعنی گھر اندر داخل ہونے کی، سیڑھیوں سے باہر آنے کی، یا یہ والی جو فوٹیجز ہیں یہ سامنے لائی جائیں، اور وہ فوٹیجز جو ہیں وہ ابھی تک پولیس کے پاس بھی نہیں ہیں۔ تو اس وقت عمر حیات کے گھر والے جو ہیں ان کو منع کر دیا گیا، اور پراسیکیوشن اس پہ کام کر رہی ہے۔ اس وقت پراسیکیوشن کا فوکس یہی ہے کہ اصل معاملے کی جڑ تک پہنچا جائے کہ کیا عمر حیات ایک مہرا تھا اور کوئی اور بااثر لوگ اس کے پیچھے تھے، کیونکہ عمر حیات کی باڈی لینگویج یہی بتاتی ہے کہ اسے کسی نہ کسی کی پشت پناہی حاصل ہے، جو وہ اتنا ریلیکس، اور ذرا بھی اس کی چہرے کے اوپر کوئی ہمیں ندامت نظر نہیں آتی کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کرائم کیا ہے، اور وہ کوئی ایسا کرمنل بھی نہیں ہے کہ پہلے اس نے کوئی مرڈر وغیرہ کیے ہوں یا وارداتیں کی ہوں۔ تو اس لیے پراسیکیوشن کا اس وقت جو ایک موقف ہے وہ یہی ہے کہ اصل معاملے تک پہنچا جائے کہ اس قتل کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔